बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ साथ चुंतखब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी आइन में गैर आइनी तरमीम के बाद बड़ा सवाल पैदा हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का तयन कौन करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जुमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए बरह रास्त मुदाखलत सामने आ गई। यहाँ तक कि आर्मी चीफ के बास को इसकी वजाहत भी देना पड़ गई। अजीबो गरीब सूरत हाल। इस गैर आइनी तरमीम के बाद तमाम तर आलमी मीडिया, तमाम तर आलमी इदारे पाकिस्तान के कानून साजों के ऊपर सख्त तरीन तनकीद कर रहे हैं। शदीद तरीन तनकीद के कानून साजों ने अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का आइन बदल कर रख दिया है। सीरीज ऑफ इवेंट है, सेट ऑफ इवेंट है, उनको देखना होगा पहले कि आज हुआ क्या क्या। उसके बाद आपको इस बड़ी खबर की जानिब लेकर चलते हैं, जहां पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जुमान की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बराह रास्त मुदाखलत, बल्कि नाम तक दे दिया गया, वो भी सामने आया। और आर्मी चीफ के पास बड़ी बेबसी के अंदाज में इस सारे मामले की जो उसके ऊपर जो है वो उसकी वजाहत करते हुए नजर आए। आज जनाब दिन का आगाज कुछ इस तरह से हुआ कि काजी फैज ईसा साहब जाते जाते भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकम्मल तौर पर अपने बुग्स का मुजाहरा करते हुए नजर आए। और आज तक हमने ये तो सुना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अक्सरीती फैसला आया करता है। आज इस किस्म की हेडलाइन जंग जियो ग्रुप ने लगाई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों के केस का अकलीती फैसला जारी हुआ। जी हाँ, अकलीती फैसला, जो कि काजी फैज ईसा साहब और उनके बेहतरीन दोस्त और ख़ास किस्म के मुशीर उनके जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने मिलजुल कर जारी किया। काजी फैज ईसा ने इसमें अकलीती नोट भी लिखा और एक बार फिर ये कहा कि 8 जजेस के फैसले के अंदर बड़ी कोताहियां थी जनाब, अपनी गलतियां सही करें। आपने आइन दोबारा लिख दिया, बड़ी आसान जुबान में है। वो ये होता है ना कि खुद को बहुत कुछ समझना, आइनी माहिर समझना, और बाकी जजेस को ये कहना कि शायद उन्हें आइन का पता नहीं। फिर कहते हैं जनाब कि नजरसानी दरख्वास्त भी नहीं करने दी गई, बड़ी बदकिस्मती है। और अब जनाब मैं उम्मीद करता हूं कि आप गलतियों का तदारुक करेंगे और हमारा आइन बड़ा आसान फहम है, तंज करते रहे, उर्दू में लिखा गया है, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आता। और 80 उम्मीदवार थे, 41 ने खुद को आज़ाद करार दिया, 39 पीटीआई के थे। मंदुखेल साहब कहते हैं वो 39 भी पीटीआई के नहीं थे। मतलब इस किस्म की चीज़ें इन्होंने इस फैसले के अंदर, अकलीती फैसले के अंदर डाली और इलेक्शन कमीशन को फिर इस बात का मौका फराहम करने की कोशिश की कि मकसूद नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दी जाएं। हालांकि इस तमाम तर चीज़ों की बुनियाद क्या है, वो गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला इन्हीं काजी फैज ईसा साहब का, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया। हालांकि 8-5 के अक्सरीती फैसले में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि तहरीक इंसाफ ही सियासी जमात थी। इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान के इलेक्शन में कब, कहाँ, कैसे, क्यों कर जीते हैं, इसकी कोई वजह समझ नहीं आती। तो इसलिए ये नशिस्तें बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का हक हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर काजी फैज ईसा साहब के जो रजिस्ट्रार हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं, उनकी जानिब से जनाब एक जो है वो 3 नाम भी उनकी जानिब से जो है वो भिजवा दिए गए, जो कि नाम डेफिनेटली वही जिसकी जानिब इस आइनी तरमीम के अंदर जिक्र था, यानी चीफ जस्टिस सीनियर तरीन मंसूर अली शाह, फिर जो है सीनियर जज मंसूर अली शाह, फिर मुरीब अख्तर साहब, और उसके साथ साथ फिर जनाब यहिया आफरीदी साहब। फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो, क्योंकि इस कमेटी में बैठने से इनकार कर चुकी थी, 12 रुकनी कमेटी, उसके बगैर इस कमेटी का इजलास होता है और फिर वो कहते हैं ना कि एक वो तोजी बनाने के लिए हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर कि जनाब हम बड़े जमहूरी हैं, इसका इजलास मुलतवी कर दिया जाता है रात गए तक कि देखिए जनाब तहरीक इंसाफ नहीं आई, हम जनाब इसके अंदर जो है वो पीटीआई को भी शामिल करना चाहते हैं, हम बड़े जमहूरी लोग हैं, आप आ जाएं। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब का असद कैसर साहब को टेलीफोन और उन्हें इस बात का मशवरा कि आप जनाब इस कमेटी के इजलास के अंदर ज़रूर बैठें। फिर असद कैसर साहब की मौलाना को इस बात के ऊपर यकीन दहानी कि हम इसको अपनी सियासी पॉलिटिकल कोर कमेटी के आगे इस मामले को हम रखेंगे।
پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعتیں، تھوڑا سا انتظار، بشرا بی بی کی آج ضمانت ہو جانی تھی، کوئی ان کے اوپر کیس نہیں، اگر کوئی خفیہ کیس ابھی تک درج نہیں کیا گیا، اس کے باوجود نہیں ہو سکی، اس معاملے کو بھی کچھ دن آگے لے جایا گیا۔ پھر عمران خان سے طبی ماہرین کی ملاقات کا معاملہ تھا، وہ معاملہ بھی اب کل تک چلا گیا۔ خیر، ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ کیوں عمران خان سے ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی۔ اسی دوران پورا بین الاقوامی میڈیا، برطانیہ کا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، دنیا کے دیگر عرب ممالک کا ہو، بھارت کا ہو، وہ بالکل تمام میڈیا اس بات کے اوپر یک زبان کہ پاکستان کے اندر آئین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، مقصد اس کا کیا ہے کہ عدالتی نظام کے اوپر سیاسی اثر و رسوخ بڑھانا، سیاستدانوں کا قبضہ اور وہاں سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا۔ عالمی میڈیا نے براہ راست طور پر یہ لکھا کہ جس طرح سے اس آئینی ترمیم کو پاس کرایا گیا، دھوس اور دھاندلی کے ذریعے، لوگوں کو غائب کر کے، جبر زبردستی، لوٹائزم کے ذریعے، جعلی اور نقلی ووٹوں کے ذریعے، یہ سامنے ہے۔ ڈان نے بھی کارٹون چھاپا ایک، جس میں عدلیہ کو جو ایک ستون دکھایا گیا کہ اسے کاٹ دیا گیا ہے۔ مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ یعنی پارلیمان، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، جو کہ ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، ایک ستون کو آدھا کاٹ دیا گیا ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، یعنی یہاں تک یہ ان تمام تر معاملات کو لے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو غیر سرکاری ترجمان کی اس پیغام کی جانب لے کر بڑھیں کہ جس پیغام کے اندر واضح طور پر پارلیمانی کمیٹی کو بتایا گیا کہ اگر یحییٰ خان آفریدی انکار کر دیتے ہیں چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے سے تو پھر ہمارے اگلے چیف جسٹس کون ہوں گے۔ یعنی بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ یحییٰ آفریدی اگر انکار کر دیتے ہیں، آپ اگر ان کا نام کے اوپر جاتے ہیں، تو باقی پھر 2 جج صاحبان جو 3 رکنی بینچ کے، جو آپ کے اس 3 کے پینل میں ہیں، منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب، تو وہ کہاں جائیں گے؟ یعنی تیسرے نمبر کے جج اگر انکار کرتے ہیں تو براہ راست آپ چوتھے نمبر کے اوپر جائیں گے۔ یہ ایسی عجیب و غریب ترمیم جو کسی کی سمجھ میں اب نہیں آ رہی، صرف اور صرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ مقاصد پورے کرنے کے لیے ہے۔ تو اب وہ نام بھی دے دیا گیا کہ نہیں جناب، اگر آفریدی صاحب نہ آئیں تو پھر آپ امین الدین خان صاحب کو بنا دیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، امین الدین خان صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اچھی طرح سے آپ سب کو ان باتوں کا اندازہ ہے۔ اور انہی کے ساتھ 5ویں جج تھے یحییٰ آفریدی، جو کہ ان 5 کے اندر شامل تھے 13 رکنی بینچ کے اندر۔ باقی تو جناب مسرت حلالی صاحب ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے بلے کے نشان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ تھیں۔ پھر ملک شہزاد احمد ہیں، ان کا پتہ ہے کہ دبنگ جج ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہاں انہوں نے ٹریبونل کے حوالے سے آزادانہ فیصلے دیے، اس پاداش میں انہیں سپریم کورٹ لا کر ڈمپ کر دیا گیا۔ پھر ان کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا نون لیگ کی جانب سے بھی کیا گیا۔ عقیل عباسی صاحب ہیں، وہ بھی ٹریبونل کے کیسز کے اوپر جو کہ مرضی کا بینچ بنایا نعیم اختر افغان کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ نے، وہاں عقیل عباسی صاحب کا موقف ان کے خلاف تھا۔ پھر شاہد بلال حسن صاحب ہیں، وہ بھی اسی طرف کھڑے ہیں۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 16 جج صاحبان باقی رہ جائیں گے، ان میں امین الدین خان، جمال خان مندوخیل، نعیم اختر افغان، یہ 3 لوگ، یحییٰ آفریدی اور مسرت حلالی، یہ 5 لوگ۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ کھڑے ہوں گے دوسری جانب بظاہر، جن میں یحییٰ خان آفریدی اور مسرت حلالی بھی براہ راست ان 4 یا 3 ججز کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے، امین الدین خان، جمال مندوخیل اور نعیم اختر افغان کے ساتھ، جبکہ دوسری جانب منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ منیب اختر، محمد علی مظہر، عائشہ ملک، اطہر من اللہ، حسن اظہر رضوی، شاہد وحید عرفان سعادت، یہ وہ 8 ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے یہ نشستیں، اور ساتھ ان کے 3 ججز ملک شہزاد، عقیل عباسی اور شاہد بلال حسن۔ یعنی یہ جو 11 ججز ہیں یہ کنفرم ہے کہ ہر صورت ان کی جانب سے آئینی اور قانونی رد عمل اگلے 72 گھنٹوں کے اندر آپ کو سامنے آئے گا، آپ کے سامنے آئے گا، نظر آئے گا، اور سپریم کورٹ کے ذرائع کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ اسی دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری اور خود ساختہ ترجمان انصار عباسی صاحب کی جانب سے ایک پیغام عین اسی دن بھجوایا گیا جس دن پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے، جس کے اوپر پھر خواجہ آصف جو کہ آرمی چیف کے باس بنتے ہیں آئین اور قانون کے تحت، وہ بھی وضاحتیں دیتے ہوئے نظر آئے۔ انصار عباسی صاحب موصوف کیا فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ زرداری صاحب اور آرمی چیف
ملک کے سیاسی اور معاشی استحکام کے معاملات پر ایک پیج پر ہیں۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ اگر آزادانہ چیف جسٹس کی تعیناتی ہو جاتی ہے، نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں، ان کا یہ جو الیکشن کا فنڈا ہے یہ گول ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ جناب کیا کچھ ہوا فارم 47 کے اندر، جو کہ سب کو پتہ تو ہے، اب واضح طور پر فیصلہ آ جائے گا۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ جناب نہیں جناب حکومت تبدیل نہ ہو، کیونکہ ان کے خیال میں حکومت تبدیل ہوئی تھی یہ جو نام نہاد معاشی استحکام انہوں نے حاصل کر لیا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا پورے ملک کے اندر، تو وہ جناب ڈسٹرب ہو جائے گا۔ موصوف کہتے ہیں جناب ہم سے بات کی ہے وزیر اعظم نے، بڑے پرجوش تھے وہ 26ویں ترمیم کے لیے، جب ان سے کہا گیا کہ آئندہ چیف جسٹس کون ہوگا تو انہوں نے کہا فیصلہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ تاہم ایک باخبر ذریعے نے دی نیوز کو یہ بتایا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس کے عہدے کے لیے حکومت کی پہلی پسند ہوں گے۔ یعنی حیران کن طور پر دنیا کے کسی یعنی کہ جس چیز کی مثال دنیا کے کسی قانون آئین سپریم کورٹ عدالتوں کے اندر نہیں ملتی، پاکستان وہ کرنے جا رہا ہے کہ حکومت اپنی پسند کا چیف جسٹس لگائے گی میرٹ سے ہٹ کر، اور اگر انہوں نے معذرت کی تو جسٹس امین الدین خان آپشن ہوں گے۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے نا۔ واضح طور پر یہ پیغام ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا انصار عباسی صاحب کے ذریعے اس حکومت کو اور اس عدلیہ کو کہ جناب آپ باز آ جائیں ان تمام تر چیزوں سے، کیونکہ اگر یحییٰ خان آفریدی صاحب نے انکار کر دیا، جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی مدت ملازمت 6 سال کی ہے، چیف جسٹس بنے تو 3 سال کے لیے بنیں گے، 3 سال پہلے ریٹائر ہو جائیں گے، اور پھر کہا بعض لوگوں نے کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کھڑے ہوں گے۔ خیر جناب یہ معاملہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا 72 گھنٹوں میں سامنے آنے والا ہے، لیکن وہ 12 رکنی کمیٹی جو چیف جسٹس کے تقرر کے لیے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ایک نام وزیر اعظم کو تجویز کرے گی، اور پھر وہ صدر مملکت کو جو ہے وہ اس کو ارسال کریں گے۔ حیران کن امر یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے انصار عباسی صاحب کی جانب سے کہ اگر یحییٰ خان آفریدی انکار کرتے ہیں تو پھر منیب اختر یا منصور علی شاہ صاحب کی طرف معاملہ نہیں آئے گا، بلکہ معاملہ امین الدین خان صاحب کی طرف چلا جائے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی مرضی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ پھر جناب خواجہ آصف صاحب ایک بار پھر ان 8 ججز کے اوپر تنقید بھی کرتے ہوئے نظر آئے، جہاں انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا نہیں جناب یحییٰ خان آفریدی ہمارے فیورٹ جج نہیں ہیں، یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے، نون لیگ نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ تو پارلیمانی کمیٹی اس ترمیم کے انڈر بنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اور پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟ ایم کیا چاہتی ہے؟ اگر جے یو آئی کا ایک ممبر اختلاف بھی کر لے تو باقی پھر بھی تو 8 لوگ آپ کے پاس موجود ہیں نا 2/3 اکثریت کے لیے۔ بڑے سوچ سمجھ کر آپ نے یہ کمیٹی بنائی ہے، 4 نون لیگ کے، 3 پیپلز پارٹی کے اور 1 ایم کا۔ تو آپ تو کہیں گے جناب ہماری 2/3 اکثریت پوری ہے، اور اسی دوران اسپیکر کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی نے کہہ دیتی ہے کہ ہم جناب پارلیمانی کمیٹی میں کسی صورت نہیں بیٹھ رہے، ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، اور اب آج رات فیصلہ بھی کرنا ہے کمیٹی نے۔ تو اس کے ہی حفظ ماتقدم کے طور پر یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ جناب اگر آپ آج ہی فیصلہ کریں 3 دن پہلے قاضی کے جانے سے، اور امین الدین صاحب اگر آفریدی صاحب انکار کرتے ہیں تو آپ امین الدین صاحب کو لے آئیں۔ اور خواجہ آصف صاحب پھر دباؤ بڑھا رہے ہیں 8 ججز کے اوپر، یہ جو ہے جنہوں نے فیصلہ دیا، منصور علی شاہ، منیب اختر، محمد علی مظہر، عائشہ ملک، اطہر من اللہ، حسن اظہر رضوی، شاہد وحید اور عرفان سعادت، اور کہہ رہے ہیں نہیں جناب یہ سینے پر ہاتھ مار کر انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ بھائی کس نے آپ کو یہ بتایا؟ آپ کہاں تھے؟ آپ کس نے آپ کو اس قسم کی چیزیں لیک کون کر رہا ہے آپ کو کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے؟ بھائی کوئی ایسا اگر معاملہ ہوتا تو باقی سب کو بھی پتا ہوتا۔ تو ایک خام خواہ کا ایک زہریلا پروپیگنڈا۔ بھائی اگر آئین اور قانون کے تحت کوئی فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنا مینڈیٹ ملتا ہے، اور اس مینڈیٹ واپس ملنے کی صورت میں عمران خان وزیر اعظم کے طور پر واپس آتے ہیں، تو اس میں یہ کہاں سے سمجھ لیا جائے کہ نہیں جناب انہوں نے کہا ہے ہم عمران خان کو واپس لائیں گے؟ یعنی اگر آئینی اور قانونی فیصلے کے نتیجے میں عمران خان واپس آ رہے ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آئینی اور قانونی، سپریم کورٹ کے ججز کو آئینی اور قانونی فیصلے نہیں کرنے چاہیے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ وہ تو وہی آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کریں گے، چاہے اس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہو، چاہے اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہو، اور سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے
سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آپ کے ماضی میں فیورٹ رہے، جب انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی بچایا، جب عمران خان کی حکومت کے خلاف بھی فیصلے آیا کرتے تھے، اس وقت تو بڑی آپ تعریفیں منصور علی شاہ صاحب کی کیا کرتے تھے، اور اب اس مخصوص نشستوں کے فیصلے آنے کے بعد جو کہ عین آئین اور قانون کے مطابق ہی آیا، 8 ججز جب ڈٹ کر کھڑے ہوئے تو اب آپ نے ان کے خلاف بھی ایک زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو جناب یہ ہے وہ صورتحال۔ پہلا ہی چیف جسٹس جو کہ اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں حکومت لگانا چاہتی تھی، اس پر بڑا پھڈا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا نام بھجوا دیا ہے۔ بظاہر یہ پھڈا اس طرح سے نہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تو ایک ہے، لیکن پھڈا اس سینس میں ہے کہ ترمیم کیا کہہ رہی ہے، آپ کیا کرنے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں تو انصار عباسی صاحب اسٹیبلشمنٹ کا پیغام بھی بھجوا دیتے ہیں۔ تو بات پھر وہی ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب کون لگا رہے ہیں اس مرتبہ، پہلے اگر خفیہ طور پر ہوتا تو اس مرتبہ کھل کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس لگانے جا رہی ہے، اور مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہائبرڈ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ جو ہائبرڈ نظام بنا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔